Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है अहमद राव का नॉवल जिल, एपिसोड 5। विलमोर्ट का पिछला हिस्सा गिर चुका था। हर तरफ टूटी फूटी ईंटों और मिट्टी का ढेर पड़ा था। वो एक सुतून से टेक लगाए खड़ा था। सामने खड़ा शख्स उसके चेहरे पर छाई खुशी की वजह तलाश करने की कोशिश कर रहा था। क्या बात है भाई, आज आप बहुत खुश हैं? जब वो कोई भी अंदाजा ना लगा पाया तो सवाल कर उठा। अरे ब्लेयर, बात ही ऐसी है। बॉस ने अरसे बाद मुझे कोई टारगेट दिया है और बदले में मुंह मांगी कीमत देने का वादा भी किया है। वो अपने छोटे भाई को खुशी खुशी सब बता रहा था। ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। कौन है वो? ज्यादा ताकतवर तो नहीं है? जवान है या बूढ़ा? एक लड़की है। बॉस ने पहले जियान को टारगेट दिया था, लेकिन उसने वक्त मांगा है, इसलिए बॉस ने वो टारगेट मुझे दे दिया। मगर भाई, अगर जियान को पता चल गया? आपको पता है कि वो कितना सर फेरा है। उसने माइक को बस इतनी सी बात पर कत्ल कर दिया था कि वो उसके रास्ते में आ गया था। आप तो फिर उसका टारगेट उससे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। उसने अपने भाई को उसके सर पर मंडलाते खतरे से आगाह किया। उसे कैसे मालूम होगा? ये बात मेरे और बॉस के दरमियान है, और अगर मालूम हो भी गया तो बॉस मुझे बचा लेंगे, जैसे उन्होंने माइक को बचा लिया था। अरे फिक्र नहीं करो, तुम रात के लिए तैयार रहो। आज पार्टी मेरी तरफ से होगी, उसने पुरजोश आवाज में कहा। वो ये नहीं जानता था कि सुतून के पीछे खड़ा कोई शख्स उन दोनों की सारी गुफ्तगू सुन चुका है। उन दोनों के वहां से जाने के फौरन बाद वो सुतून से बाहर निकला। जियान, मोबाइल का स्पीकर होंठों से लगाए विलियम यहाँ हुई एक एक बात उसे बताने लगा। वो दोनों पैदल चलते चलते रुक गए। उनके सामने एडम्बरा की मशहूर तरीन गली विक्टोरिया स्ट्रीट मौजूद थी। ये गली अपनी रंग बिरंगी दुकानों, पथरीली और कदीम दीवारों और टेढ़े रास्तों की वजह से अपनी मिसाल आप है। इसका यही अंदाज इसे जादुई बनाता है। दोनों अतराफ में खड़ी कदीम इमारतें सदियों पुरानी दास्तान सुनाती हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ मौजूद दुकानें शोख रंग जैसे कि सब्ज, सुर्ख, नीला और जर्द रंग में रंगती गईं। मैंने तुमसे कहा भी था मुझे कहीं नहीं जाना, वो अपनी आंखों पर लगी ऐनक को दुरुस्त करते हुए बोला। लूना उसके कंधे पर चढ़ी बैठी थी। वो पहली बार यजीन के साथ कहीं बाहर घूमने आई थी, इसलिए वो हर चीज को बगौर तक रही थी। यजीन का तेज भूरे रंग का लॉन्ग कोट हल्की हल्की बारिश में भीग रहा था। बाल सर्द हवाओं की वजह से उड़ रहे थे। उसने अपने दोनों हाथ अपने कोट की जेब में डाल लिए। इर्द गिर्द लोगों का मौजूद रश देखकर उसे सख्त कोफ्त हो रही थी। उसे यूं महसूस हो रहा था कि वो भरे मजमे के बीच तन्हा खड़ा है और इर्द गिर्द से गुजरते लोग उसे अजीबोगरीब निगाहों से देख रहे हैं। कोई उसकी तरफ देखता तो वो अपनी निगाहें झुका लेता। यहाँ आकर उसे बस अपने बढ़ते समाजी अस्तराब का एहसास हो रहा था। उसके साथ मौजूद शख्स, जिसने स्याह जीन्स के ऊपर तेज सब्ज रंग का स्वेटर और स्याह चमड़े की जैकेट पहन रखी थी, क्या उसे समाजी अस्तराब का मतलब तक पता था? अरे मैं हूं तुम्हारे साथ। मेरे होते हुए किसी की इतनी जुर्रत कि वो तुम्हें तंग कर सके? कोई तुम्हें हाथ तो लगाकर दिखाए, मैं उसका हाथ काट गिराऊंगा। वो अपने कद से भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। शक्ल ऐसे बना रखी थी कि उससे ज्यादा हिम्मत वाला और ताकतवर इंसान कोई नहीं है। पास से गुजरती औरत का पालतू कुत्ता भौंका और पल भर में उसकी सारी हवा निकल गई। चेहरे पर अब बहादुरी की जगह खौफ के आसार थे। उसे कुत्तों से डर लगता था। अजलान फट से आगे बढ़ गया और यजीन अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए उसके पीछे चल दिया। विक्टोरिया स्ट्रीट चलते चलते ऊपर की तरफ जाती है। यहाँ चलने वाले को यूं ही महसूस होता है कि वो किसी जादू के जेरे असर ऊंचाई पर कदम बढ़ा रहा है। यहाँ मौजूद दुकानें किताबों, कदीम अशिया और अजीबो गरीब नवादरात से भरी रहती हैं। देखने वाले को यूं लगता है कि वो किसी जादू मंतर गली में पहुंच चुका है और जल्दी उसका सामना किसी जादूगर से होगा। क्रिसमस आने वाला था, इसीलिए मामूल से हटकर दुकानों पर ज्यादा रश था। हर चीज सेल लगे होने की वजह से खासी रियायती कीमत पर दस्तयाब थी।
ازلان ایک ایک دکان پر رک کر تمام اشیاء کو بڑے غور و فکر کے ساتھ دیکھ رہا تھا، جبکہ یزین بس اس کے پیچھے کھڑا بار بار چہرے پر آتے ٹھنڈے پسینے کو صاف کر رہا تھا۔ اس سردی میں بھی اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ تپتی دھوپ میں کھڑا ہے اور ارد گرد موجود لوگ اسے سایہ بخشنے کی بجائے مزید اسے سورج کے قریب دھکیل رہے ہیں۔ میں جب بھی یہاں آتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں نے ہیری پوٹر کی جادوئی دنیا میں قدم رکھ دیا ہے، یوں جیسے میں ڈائیگن ایلے میں کھڑا ہوں۔ یہاں سے میں سامان خریدوں گا اور تھوڑی دیر بعد ہاگورٹس جانے والی ٹرین میں بیٹھ کر کسی جادوئی دنیا میں کھو جاؤں گا۔ وہ یزین کی گھبراہٹ محسوس کر چکا تھا، اسی لیے اسے بیکار کی سوچوں سے دور رکھنے کے لیے ازلان نے خود ہی ہیری پوٹر کا ذکر چھیڑ دیا۔ کیا تم نے ہیری پوٹر دیکھی ہے؟ نہیں، میں نے اس کی کتابیں پڑھی ہیں اور مجھے کتابوں پر بنی فلمز کبھی پسند نہیں آتی۔ حیرت ہے، آج کے زمانے میں بھی تم کتابیں پڑھتے ہو؟ ہاں، بچپن میں مجھے بھی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، پھر میں پڑھائی میں مگن ہو گیا، پھر کام، کیریئر، زندگی کی دیگر مصروفیات میں ایسا کھویا کہ دوبارہ کبھی کتابیں پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ تم نے کتب بینی کو ترک کر کے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھو دیا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ جیک مارٹن کہتے ہیں کہ ایک قاری اپنی موت سے پہلے 1000 زندگیاں جیتا ہے، اور وہ شخص جو کبھی بھی نہیں پڑھتا وہ صرف ایک زندگی جیتا ہے۔ ازلان نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، انہوں نے ٹھیک ہی کہا تھا، لیکن سچ بتاؤ، کیا تم زندگی جی رہے ہو یا بس گزار رہے ہو؟ ہزاروں زندگیاں چھوڑو، تم تو ایک اپنی زندگی کو بھی کھل کر نہیں جی رہے۔ اس نے یزین کو حقیقت دکھائی تو وہ خاموش ہو گیا۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تم سانس لے رہے ہو مگر اندر سے مر چکے ہو۔ دل دھڑک رہا ہے مگر جذبات کہیں دفن ہو گئے ہیں۔ دماغ کام کر رہا ہے مگر اس نے جینے کے بارے میں سوچنا بند کر دیا ہے۔ کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ تم دنیا سے نہیں اپنے وجود سے ڈرتے ہو، جیسے تم لوگوں سے نہیں خود سے ہی بیزار ہو، یوں کہ تمہیں اپنا سایہ بھی اپنا محسوس نہیں ہوتا، تمہیں اپنا وجود ہی کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ وہ کہتا گیا اور یزین چپ چاپ سنتا گیا۔ سننے کے سوا وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ ازلان نے جو بھی بولا تھا وہ جھوٹ تو نہیں تھا، پھر وہ کس منہ سے خود کے دفاع میں کچھ کہتا؟ لیکن میں تمہارا دوست ہوں، دیکھنا میرے ساتھ رہتے رہتے تم خوش رہنا سیکھ جاؤ گے۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر یزین کے کندھے کو نرمی سے تھپ تھپانا چاہا، تسلی دینا چاہی، لیکن پھر وہ ایک دم رک گیا۔ اسے یاد آیا کہ یزین کو یہ پسند نہیں ہے۔ سوری۔ اس نے اپنا ہاتھ واپس اپنی طرف بڑھا لیا۔ یزین نے شرمندہ ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ کاش وہ نارمل ہوتا، کاش وہ ازلان جیسا ہوتا، کاش وہ زندگی کو جینا سیکھ جائے۔ دل میں ایسی کئی خواہشات نے جنم لیا۔ ماحول زیادہ ہی سیریس نہیں ہو گیا؟ چلو آگے رائل مائل چلتے ہیں۔ وہ اپنے اسی چہکتے ہوئے انداز میں بولتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ یزین نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ہاں، ہم ہیری پوٹر کی بات کر رہے تھے، تو یہ بتاؤ کہ ہیری پوٹر میں تمہارا سب سے پسندیدہ کردار کون سا ہے؟ ازلان نے اس کا موڈ درست کرنے کے لیے بات کا رخ بدل دیا۔ آلویز پروفیسر اسنیپ۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ اسے اس کی محبت نہیں ملتی۔ اتنا کہہ کر وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا۔ اور تمہارا فیوریٹ کون تھا؟ ظاہر ہے ہرمائنی۔ پتہ ہے بچپن میں مجھے اس پر بہت بڑے والا کرش تھا۔ وہ شرماتے ہوئے بتا رہا تھا۔ یزین اس کا جواب سن کر ہلکا سا مسکرایا۔ اور یہ بات تمہاری گرل فرینڈ کو معلوم ہے؟ دیکھو، ٹیکنیکلی وہ میری گرل فرینڈ نہیں ہے، وہ میری سب سے اچھی دوست ہے، یعنی بہت خاص دوست۔ میں اسے پسند کرتا ہوں مگر وہ نہیں کرتی۔ ہاں، تمہیں پسند کرنا کافی مشکل کام ہے، وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولا، پھر 2 قدم تیزی سے آگے بڑھائے۔ ازلان کو اس کی بات سمجھنے میں چند ثانیے لگے۔ ہاں؟ اس نے سوالیہ نظروں کے ساتھ یزین کو دیکھا۔ ہاں، اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ اوہ ہیلو، میں دنیا کا ذہین ترین انسان ہوں، چند گھنٹوں میں بڑے سے بڑا پروگرام بنا لیتا ہوں اور پیارا بھی بہت ہوں،
کیوٹ بھی ہوں، قد بھی لمبا ہے، سینس آف ہیومر بھی اچھا ہے، اور جی واقعی سینس آف ہیومر تو کافی اچھا ہے۔ ازلان کو اس کا انداز سمجھ نہ آیا، وہ اس کی تعریف کر رہا تھا یا طنز؟ جب تک ازلان کو سمجھ آئی ازین آگے بڑھ چکا تھا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے گن کا ایک ٹریگر دبانا تک نہیں سیکھی تھی۔ لائلا نے اپنا سر تھام لیا۔ وہ کتنی بار اسے سمجھا چکی تھی کہ گن کس طرح چلانی ہے، لیکن بات ٹریگر سے آگے ہی نہیں جا رہی تھی۔ یہ اتنا بھاری کیوں ہے ٹریگر؟ وہ اکتا چکی تھی۔ اس کے سامنے کچھ فاصلے پر ہی ٹارگٹ بورڈ رکھا ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، پھر جینا کی طرف بڑھی۔ سانس اندر لو، پھر اسے روکو اور دھیرے سے ٹریگر پر انگلی رکھو۔ ہمارے سانس لینے کے ساتھ ہمارا ہاتھ بھی ہل جاتا ہے، اسی لیے گن چلانے کا پہلا اصول، سانس روک کر اپنی جگہ پر جم کر کھڑے رہو، ورنہ نشانہ چھوٹ جائے گا۔ اس نے جینا کا ٹارگٹ درست کروایا۔ وہ اس کی بات سمجھتے ہوئے پہلے کے اعتبار سے کم ہل جل کر رہی تھی، سانس تھامنے کی کوشش جاری تھی۔ دوسرا، ٹریگر کو آہستہ آہستہ مت کھینچو، اپنی انگلی ٹریگر پر دھیرے سے رکھو اور پھر اپنا پورا زور لگاتے ہوئے برق رفتاری کے ساتھ ٹریگر دباؤ۔ جتنا آہستہ تم زور لگاؤ گی اتنا ہی مشکل لگے گا۔ اس نے ایک بار مزید جینا کو سکھانے کی کوشش کی۔ اس نے لائلا کی طرف دیکھا، جس کو دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ وہ اس سے زیادہ برداشت نہیں کرنے والی۔ پھر اس نے سامنے ٹارگٹ پر دیکھا اور ایک لمبی سانس اندر کھینچی۔ اس کی انگلی ٹریگر کی جانب بڑھی اور اگلے ہی لمحے تیز رفتاری کے ساتھ وہ ٹریگر دبا چکی تھی۔ گولی سرخ ٹارگٹ سے کچھ دور جا کر لگی، لیکن ان دونوں کو اسی بات کی خوشی تھی کہ آخرکار وہ گن چلانا تو سیکھی۔ گڈ، پرفیکٹ، اسی طرح ایک بار مزید گن چلاؤ۔ بالآخر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے سے پہلے ہی اس کی شاگرد گن چلانا سیکھ چکی تھی۔ جینا نے پورے اعتماد نظروں کے ساتھ لائلا کو دیکھا، پھر دوبارہ سے ٹریگر دبایا، دوسری، تیسری، اور پھر جتنی گولیاں گن میں موجود تھیں وہ ان سب کو ٹارگٹ بورڈ پر اتار دی گئی۔ اب جب تمہیں گن چلانی آ ہی گئی ہے تو اب ہم ٹارگٹ پر فوکس کرنا سیکھیں گے۔ تمہارے اگلے سب نشانے اس سرخ گول نشان پر لگنے چاہیے۔ جینا نے ایک بار پھر سرخ گول دائرے کا نشانہ لیا۔ اس کا نشانہ ابھی بھی بہت کچا تھا، لیکن بار بار گن چلانے سے کچھ بہتری آ رہی تھی۔ وکٹوریا اسٹریٹ سے چند قدم اوپر بڑھائیں تو ایک اور قدیم و تلسماتی گلی کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے جسے دنیا رائل مائل کے نام سے جانتی ہے۔ رائل مائل ایڈنبرا کی بلند پہاڑی پر قائم عظیم الشان ایڈنبرا قلعے سے شروع ہو کر ہولی روڈ پیلس پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ یہ جادوئی گلی تقریباً 1 میل کی مسافت پر پھیلی ہوئی ہے۔ آج یہاں کے پتھریلے کھنگری دار راستے بارش میں بھیگنے کے باعث شیشے کی طرح چمک رہے تھے۔ راہگیر ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنے پر مجبور تھے۔ سڑک کے دونوں اطراف میں کڑی قدیم طرز کی عمارتیں جن کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسان وقت میں پیچھے آ پہنچا ہے۔ وہ عمارتیں آج بھی پرانے زمانے کے یورپی قصے سناتی ہیں۔ عمارتیں کئی منزلہ اونچی، پتھریلی اور بھورے رنگ میں رنگی ہوئی ہیں۔ ایڈنبرا کی سب سے اچھی بات یہی ہے کہ یہاں آپ کو قدم قدم پر تاریخ، قدیم قصے اور جادوئی نقوش بکھرے ہوئے ملتے ہیں۔ تمام عمارتیں مختلف انداز میں سجی ہوئی تھیں۔ برقی قمقم جو اس وقت بند تھے، سڑک کے اوپر قطار در قطار لگے ہوئے تھے۔ ہر سال کی طرح کرسمس کی آمد کی خوشی میں یہ سب سجاوٹی انتظام کیا گیا تھا۔ میں یہ سن کر حیران ہوں کہ تم یہاں پہلی بار آ رہے ہو۔ ازلان حیران کن انداز میں یزین کو دیکھ رہا تھا۔ میں گھومنے پھرنے کا شوقین نہیں ہوں۔ باہر سردی بڑھ گئی تھی، اس لیے اس نے لونا کو اپنی کوٹ کی جیب میں ڈال لیا، لیکن وہ سر باہر نکالے رائل مائل کے نظارے کر رہی تھی۔ تم ادھر اس شہر میں پیدا ہوئے، ادھر ہی اپنا بچپن جوانی سب گزاری اور اب تک ایڈنبرا ہی نہیں گھوما۔ مجھے یہاں آئے ہوئے بس چند سال ہی گزرے ہیں اور ایڈنبرا کا ایک ایک کونا گھوم چکا ہوں۔ وہ اب تک اس بات پر حیران تھا۔ کیونکہ تمہیں گھومنے کا شوق ہے اور مجھے نہیں۔ میں تم نہیں ہوں ازلان، میں تمہاری طرح آزاد نہیں ہوں، میں تمہاری طرح پر اعتماد نہیں ہوں۔ تمہیں اتنی سی بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ ذرا سخت لہجے میں کہہ اٹھا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے اپنے کہے الفاظ کا ملال ہونے لگا۔ وہ تو ایسے سخت الفاظ کسی کو نہیں بولتا تھا۔
چلو شکر، تم نے اپنے لیے اسٹینڈ تو لیا، مطلب کچھ بہتری آ رہی ہے۔ وہ مسکرایا جبکہ یزین شرمندہ ہوتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ریلیکس، میں نے تمہاری بات کا کچھ برا محسوس نہیں کیا، بلکہ مجھے بہت اچھا لگا۔ اس نے مسکراتے ہوئے یزین کو تسلی دی۔ وہ دل پر بات لینے والا شخص نہیں تھا، وہ ہنس کر سب ٹال دیتا تھا۔ رائل مائل پر جگہ جگہ قدیم دکانیں، قہوہ خانے، چھوٹے عجائب گھر موجود ہیں جن میں لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ سڑک کے کنارے کھڑے فنکار بانسری، وائلن اور اسکاٹش بیک پائپ بجاتے سنائی دے رہے تھے۔ مجھے یہاں کا کلین اسکن سوپ بے حد پسند ہے، چلو آؤ وہ پیتے ہیں۔ ازلان نے دی رائل مکریگر ریسٹورانٹ کی جانب دیکھتے ہوئے اشارہ کیا۔ یہاں کا کلین اسکن سوپ کافی مشہور ہے۔ دھواں دار ہیڈاک مچھلی، ابلے ہوئے آلو، باریک کٹی ہوئی پیاز اور گرم گاڑھے دودھ سے تیار ہونے والا یہ سوپ آپ کو اندر تک گرما دیتا ہے۔ ابھی یزین نے 2 قدم آگے رکھے ہی تھے کہ اس کا فون بجنے لگا۔ کال اس کی دکان کے مالک مکان کی تھی۔ یزین نے دکان کرائے پر لے کر لائبریری بنائی تھی۔ چلو تم کال سن لو، میں دونوں کے لیے سوپ ادھر ہی لے آتا ہوں۔ اس کی بات پر یزین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ازلان کے قدم دی رائل مکگریگر کے اندر بڑھنے لگے۔ وہ سڑک کے ایک کنارے پر جا کر کھڑا ہوا۔ اس کے کال اٹھانے سے پہلے ہی کال کٹ چکی تھی۔ اس نے دوبارہ کال میں لانے کے لیے نمبر ڈائل کیا، پھر اگلے ہی لمحے وہ اپنی جگہ پر جم گیا۔ Maybe you think that you can hide۔ سڑک کے کنارے کھڑا ایک گلوکار اپنی آواز کے جوہر دکھا رہا تھا۔ ارد گرد کھڑے لوگ اس کی آواز سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کچھ اس کے پاس پیسے رکھ کر جا رہے تھے اور کچھ اس کی ویڈیو بنانے میں مصروف تھے۔ یزین کو اپنی سانس اکھڑتی محسوس ہوئی۔ وہ پلکیں جھپکانا بھول گیا، یوں کہ اگر اس نے ایک لمحے کو بھی پلکیں جھپکیں تو وہ ماضی کی بدترین یاد میں کھو جائے گا۔ وہ اپنے چاروں اطراف میں ڈرتے ڈرتے گھورنے لگا۔ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، کوئی اس کے قریب آ رہا ہے، کوئی اسے چھونے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اسے غلیظ نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، کوئی اس کو اپنے حصار میں لے چکا ہے۔ وہ بیک وقت یہ سب محسوس کر رہا تھا۔ I can smell your scent from miles۔ اس کی سانس پھولنے لگی۔ سرد ہوائیں بھی اس کے پسینے میں بھیگتے جسم کو خشک نہ کر پائیں۔ یزین کو لگا کہ وہ اگر ایک لمحہ بھی ادھر کھڑا رہا تو اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، وہ یادوں کی زنجیروں میں جکڑ لیا جائے گا۔ وہ وہاں سے دور بھاگنے لگا۔ جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، آنکھیں درد کی داستان سناتی تھیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکا۔ وہ اس سب سے دور بھاگ جائے گا، وہ اس بار بچ جائے گا۔ یزین اب بچہ تھوڑی نہ رہا ہے، وہ بڑا ہو گیا ہے، وہ اپنی حفاظت خود کرے گا۔ وہ خود کو بار بار ایسی جھوٹی امیدیں دلا رہا تھا۔ وہ 6 فٹ سے بھی لمبے قد کا جوان کسی بچے کی طرح روتے ہوئے رائل مائل سے باہر بھاگ رہا تھا۔ پھر اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے فرش پر گھٹنوں کے بل جا گرا۔ لونا بھی کوٹ کی جیب سے باہر آ گری۔ اس نے خود کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں کر پایا۔ وہ ایک بار پھر شکست کھا گیا تھا۔ وہ اپنی حفاظت نہیں کر پایا۔ ارد گرد گزرتے لوگ اسے عجیب عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ کوئی اس پر ہنس رہا تھا تو کوئی اس پر ترس کھا رہا تھا۔ کچھ لوگ اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے قریب بڑھے۔ I have found you, little bitch۔ میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا، little bitch۔ یزین کے کانوں میں یہ جملہ گونجنے لگا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، پھر جلدی سے لونا کو اپنے ہاتھ میں تھاما اور دوبارہ بھاگنے لگا۔ اب کی بار وہ نہیں گرے گا، وہ بچ جائے گا، وہ خود کو بچا لے گا۔ ازلان واپس اسی جگہ آیا جہاں وہ یزین کو چھوڑ کر گیا تھا۔ ہاتھ میں 2 سوپ کے کپ تھے۔ یزین کو وہاں نہ پا کر اسے گھبراہٹ ہونے لگی، پھر وہ رائل مائل پر تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے یزین کو تلاش کرنے لگا۔ اندھیرے میں ڈوبا کمرہ یا شاید کوئی تہ خانہ، اندازہ لگانا تھوڑا مشکل تھا۔ سامنے والی دیوار پر مختلف قسم کے اوزار ترتیب سے لٹکے ہوئے تھے، جیسے کہ کلہاڑیاں، بڑے سے چھوٹے چاقو، چھرے، آریاں اور ہتھوڑیاں۔ وہ باری باری ان سب کو تک رہا تھا۔ اندھیرے میں ڈوبے چہرے پر چھائی مسکراہٹ کلہاڑی کو دیکھ کر مزید گہری ہوئی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر کلہاڑی کو تھاما۔ ولیم اسے سب بتا چکا تھا۔
وہ جانتا تھا کہ اسے اب آگے کہاں جانا ہے، اس کا شکار کہاں موجود ہے وہ خوب جانتا تھا۔ شام ہوتے ساتھ ہی موسم مزید خراب ہو گیا تھا۔ بارش کی تیز گرتی بوندیں زمین پر قہر برپا کر رہی تھیں۔ ہیرمبرا مکمل اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ ارد گرد بارش کے شور کے سوا کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ سب لوگ دکانیں جلدی بند کر کے اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ چکے تھے۔ جینا لائلا کے ساتھ اس کے کیفے میں ہی موجود تھی۔ ابھی لائلا کو پورے دن کا حساب کتاب کرنا تھا۔ آج کا پورا دن اس نے جینا کے ساتھ گزار دیا تھا۔ اپنے کام کے لیے تو اسے وقت ہی نہیں ملا تھا۔ جینا بار بار رائڈ بک کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اتنی تیز بارش میں کوئی بھی رائڈ والا آنے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا واٹس ایپ کھولا۔ وہ لیزا کو کال کر کے اس کے ڈرائیور کو بلانے کا سوچ رہی تھی، تبھی اس نے دیکھا کہ ازلان نے دن کے وقت اسے کافی کالز کی تھیں۔ یزین ازلان کے ساتھ تھا۔ وہ جینا کو بتا کر ہی یزین کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ کہیں یزین کو کچھ ہو تو نہیں گیا؟ اسے یزین کی فکر ہونے لگی۔ کیا ہوا؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ لائلا نے جینا کے چہرے پر پھیلی گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ازلان کی دن میں کافی مس کالز آئی تھیں اور مجھے پتا بھی نہیں چلا۔ یزین اس کے ساتھ، کہیں اسے کچھ ہو تو نہیں گیا؟ بس وہ ٹھیک ہو۔ نیچے بیسمنٹ میں سگنلز نہیں آتے، اسی لیے تمہیں پتا نہیں چلا ہوگا۔ دوسرا، ازلان یزین کے ساتھ تھا تو پھر اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ازلان دیکھنے میں بے وقوف ضرور لگتا ہے مگر اتنا ہے نہیں۔ اس نے یقیناً سب سنبھال لیا ہوگا۔ چلیں اب؟ اس سے زیادہ تسلی اسے دینی نہیں آتی تھی۔ کوئی بھی رائڈ نہیں آ رہی۔ میں لیزا کے ڈرائیور کو بلا لیتی ہوں۔ تم نے جانا ہے تو چلی جاؤ۔ یہ بات مت بھولو کہ جو باہر تمہارا پہرے دار کھڑا ہے وہ تم پر حملہ بھی کر سکتا ہے اور تم اپنے دفاع میں کچھ کر بھی نہیں پاؤ گی۔ جینا نے کیفے کے باہر جھانکا۔ اس کی بات میں دم تھا۔ وہ آدمی ضرور اب تک باہر ہی کھڑا ہوگا۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، جب تمہیں گن تک چلانا نہیں آتی تو اتنے بڑے گینگ سے پنگا لینے کا سوچا بھی کیوں؟ تمہاری باتیں سننے کے لیے یہاں نہیں بیٹھی ہوں۔ اگر میری مدد کر سکتی ہو تو مجھے لیزا کے گھر تک پہنچا دو۔ مدد بھی لینی ہے اور نخرے بھی کرنے ہیں؟ واہ! جینا اوپر سے نیچے تک سرخ ہو گئی۔ وہ دونوں بہت ہی مشکل سے ایک دوسرے کو برداشت کر رہی تھیں۔ اب چلو، لائلا منہ بناتے ہوئے بولی اور جینا خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی۔ وہ دونوں کیفے کے باہر موجود تھیں۔ لائلا کیفے کا تالا لگا رہی تھی اور جینا ارد گرد جھانک رہی تھی۔ اتنی تیز بارش میں کچھ بھی صحیح سے دکھائی دینا مشکل تھا۔ وہ اوپر سے سخت اور بہادر دکھنے والی لڑکی اس وقت ڈر کے مارے ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ اندر وہ لائلا کو جانے کا کہہ رہی تھی اور اب ادھر اکیلے کھڑے ہونے سے بھی ڈر رہی تھی۔ شکر ہے کہ لائلا سچ میں اسے چھوڑ کر چلی نہیں گئی۔ تم بس 5 منٹ ادھر انتظار کرو، میں پارکنگ سے گاڑی نکال کر لاتی ہوں۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، وہ جھٹ سے بولی۔ ادھر اکیلے کھڑے ہو کر موت کا انتظار کرنے سے بہتر تھا کہ وہ لائلا کی چند جلی کٹی باتیں سن لے۔ لائلا نے اسے اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں بارش میں بھیگتے ہوئے پارکنگ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ ایڈمبرا میں کب تیز بارش ہونے لگی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ یہ بات جانتے ہوئے بھی چھتری ان میں سے کسی کے پاس موجود نہیں تھی۔ وہ دونوں ہی مکمل طور پر بارش میں نہا چکی تھیں۔ وہ اسٹریٹ لائٹس کی مدھم مدھم روشنی میں 2 لڑکیوں کو کیفے سے نکلتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ اسے بس اپنے اصل شکار کو پہچاننا تھا۔ ادھر 2 لڑکیاں موجود ہیں لیکن بارش کے باعث چہرے واضح نہیں ہو رہے۔ وہ اپنے کان میں لگے بلو ٹوتھ میں بولا۔ وہ لڑکی سرخ سوٹ والی ہے۔ صبح اس نے سرخ سوٹ ہی پہنا ہوا تھا۔ دوسری طرف سے جواب آیا۔ یہ سنتے ہی وہ ان دونوں کی طرف بڑھنے لگا۔ تیز بارش کی وجہ سے منظر دھندلا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم رکھ رہا تھا۔ جینا کو اپنے قریب بڑھتے قدموں کی چاپ تک سنائی نہ دی۔ وہ لائلا سے 2 قدم کے فاصلے پر چل رہی تھی۔ حالت یہ تھی کہ 2 قدم دور چلتی لائلا بھی اسے مشکل سے دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک جینا کے منہ پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ وہ دبا دبا سا چلا کر لائلا کو آواز دینے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کی آواز بند کر دی گئی تھی۔ اس کی سانس سکھڑنے لگی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کے مکے بنا کر پیچھے موجود شخص کو مارے لیکن اس کے مکوں کا پیچھے کھڑے شخص پر کوئی اثر نہ ہوا۔
اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر جینا کے دونوں ہاتھ مضبوطی کے ساتھ تھامے، پھر اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے وہ پیچھے کی جانب تیزی سے بڑھنے لگا۔ پارکنگ کے گیٹ پر پہنچ کر لائلہ نے مڑ کر دیکھا، جینا وہاں نہیں تھی۔ وہ چاروں اطراف میں دیکھنے لگی، جینا کہیں بھی نہیں تھی۔ اس نے پینٹ کی جیب میں رکھا چاقو فوراً باہر نکالا۔ جینا، جینا، وہ چلائی۔ لائلہ کی دور سے آتی آواز سن کر جینا نے حرکت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ آدمی اسے اپنے ہاتھوں میں دبوچے وہاں سے دور لے جا رہا تھا۔ اس آدمی کے قدم مزید تیزی کے ساتھ بڑھنے لگے۔ جینا کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا یہ اس کا اختتام ہے؟ کیا وہ کبھی بھی اپنے باپ کا بدلہ نہیں لے پائے گی؟ کیا موت اس کے سامنے کھڑی ہے؟ وہ گہری سوچ میں گم ہوئی۔ وہ بھلے جسمانی طور پر طاقتور نہیں تھی، مگر اسے راستے بنانے آتے تھے۔ اس نے اپنی ٹانگ پوری قوت کے ساتھ پیچھے موجود شخص کے ٹانگوں کے بیچ دے ماری۔ ہیل کی نوک اس آدمی کو اتنی زور سے لگی تھی کہ وہ درد کے مارے کراہتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ بس ایک پل کے لیے اس نے جینا کو چھوڑا اور اسی لمحے وہ اس سے دور بھاگنے لگی۔ لائلہ! وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس سمت بھاگ رہی ہے، مگر اس کی آواز سن کر لائلہ اسے ضرور ڈھونڈ لے گی۔ بھاگتے بھاگتے اس کی ہیل کسی پتھر سے ٹکرائی۔ ٹکر کھاتے ہی وہ لڑکھڑا کر نیچے گری۔ اس کی ہیل ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے فوراً سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن یکدم کوئی شخص اس کی ٹانگ کھینچنے لگا۔ وہ اپنی ٹانگ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ناکام رہی۔ لائلہ! وہ ایک بار پھر چلائی۔ لائلہ کے کانوں میں جینا کی دبی دبی آواز گونجی۔ وہ آواز کا تعاقب کرتے ہوئے اس کی سمت دوڑی۔ وہ دور کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ اس تیز برستی بارش کے باوجود بھی وہ سب کچھ صاف صاف دیکھ سکتا تھا۔ اس آدمی کی پشت زیان کی جانب تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی کلہاڑی ہوا میں لہرائی، اپنی دائیں آنکھ بند کرتے ہوئے بائیں آنکھ سے نشانہ لیا، پھر اپنا پورا زور لگاتے ہوئے اس نے کلہاڑی آگے کی طرف پھینکی۔ آدمی کی چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ کلہاڑی اس کی ریڑھ کی ہڈی سے داخل ہوتے ہوئے اس کے جسم کے آر پار ہو چکی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے نیچے زمین پر جا گرا۔ بارش کے پانی کے ساتھ اس کا خون بھی ابل ابل کر سڑک پر بہنے لگا۔ چند لمحے تڑپنے کے بعد اس کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا۔ وہ اپنی آخری سانسیں لے چکا تھا۔ جینا نے اپنی نظروں کے سامنے اسے مرتے دیکھا تھا۔ پھر وہ ڈرتے ڈرتے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لائلہ کے پاس کلہاڑی کب آئی اور وہ اس کے لیے قتل کیوں کرے گی؟ کیا واقعی یہ قتل لائلہ نے کیا تھا؟ لیکن پھر اسے اپنے سامنے ایک پرچھائی دکھائی دی، وہی سیاہ لبادہ، وہی روبدار چال، وہی دل دہلانے والا وجود۔ وہ اس شخص کو کیسے نہ پہچانتی؟ وہ اسے بن دیکھے بھی پہچان سکتی تھی۔ وہ اس خوفناک خواب میں اس کے ساتھ تھا، لیکن اس نے اس کی جان کیوں بچائی؟ وہ یہ سوال اپنے سامنے کھڑے شخص سے کرنا چاہتی تھی، مگر دونوں اطراف سے ہی الفاظ کا تبادلہ نہ ہوا۔ ان کے بیچ چھائی گہری خاموشی بارش کے شور میں بھی سنائی دے رہی تھی۔ تم اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ زیان نے کوئی جواب دینے کے بجائے ہاتھ میں تھامی چھتری کو کھولا، پھر چھتری جینا کی جانب بڑھائی۔ وہ بارش میں بھیگ رہی تھی اور اکثر بارش میں بھیگنے کے بعد جینا کو بخار ہو جایا کرتا تھا۔ جینا نے کسی جادو کے زیر اثر چھتری تھامی۔ بارش مزید زور سے برسی، لیکن اب زیان کی دی گئی چھتری تلے جینا محفوظ تھی۔ اور وہ اسے نہ بارش سے فرق پڑتا تھا، نہ ہی سڑک پر چھائی دھند سے۔ وہ بارش ہو یا دھند، ہر بار جینا کو ڈھونڈ لیا کرتا تھا۔ جینا نے چھتری کو تھوڑا اوپر اٹھا کر اس شخص کی طرف دیکھنا چاہا، مگر تیز بارش کی وجہ سے وہ کچھ بھی دیکھ نہ پائی۔ اسے یوں ہی محسوس ہوا کہ اس کے سامنے کوئی سایہ کھڑا ہے۔ جینا، تم ٹھیک ہو؟ اپنے پیچھے سے آتی لائلہ کی آواز پر وہ چونکی۔ وہ کب سے ایسے کھڑی تھی اسے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ اس کے سامنے کھڑا شخص کب وہاں سے چلا گیا اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اس نے اپنے پیچھے دیکھا تو وہاں لائلہ کھڑی تھی، پھر اس نے اپنے سامنے دیکھا، نہ تو وہاں کوئی سیاہ لبادے والا شخص موجود تھا، نہ ہی اس آدمی کی لاش، مگر اس کی دی گئی چھتری اب تک اس کے ہاتھ میں موجود تھی۔ یعنی یہ کوئی خواب نہیں تھا، بلکہ ایک دردناک حقیقت تھی۔